बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने बड़ी अहम अपडेट रखूं, बहुत सारे मामलात हो गए हैं इस वक्त जो आपको बताना ज़रूरी है। ईद के दिन अडयाला जेल के बाहर जलसा, उसकी तफसील पे बात करूंगा। आवाम को ईद के दिन इमरान खान के लिए क्या करना चाहिए, ये बड़ा अहम पैगाम होगा। दारुल हुकूमत से लेकर पंजाब तक बड़ी उखाड़ पछाड़, कंपनी के बड़े बड़े नुमाइंदे ओहदों से फारिग किए जा रहे हैं। जज आमिर फारूक के खिलाफ पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया का दबाव, आवाम का जो दबाव था वो सुन लिया गया। कंपनी के नुमाइंदों से टिकट कैंसिल करके नजरियाती कारकुनों को देने का ऐलान, अली अमीन गंडापुर के वफाक से राब्ते ख़त्म करने का मामला, बगावत, 6 जजेस का बड़ा खुफिया इजलास, और तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके साथ शामिल होकर एक बड़ी तहरीक चलाने जा रही है। वो मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। खान ने पार्टी रहनुमाओं को वीलॉग्स बनाने की हिदायत क्यों की, वीलॉग्स में क्या बात करेंगे, अपने जो मजालिम उनका जिक्र कैसे करेंगे, और जनरल बाजवा जनरल फैज़ को दोबारा तलबी का पार्लियामेंट में हुक्म, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के इफ्तार डिनर पर छापा भी मारा गया, और बाइडन हुकूमत की मुनाफिकत की भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो एक स्टेटमेंट जारी की, इलेक्शन गैर मुनसिफाना करार दे दिया। और अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है, उनके खिलाफ कैंपेन के पीछे कौन निकला, ये व्हाट्सएप मैसेज कैसे रहनुमा तक पहुंचा, ये खबर किसने चलाई, सहाफ़ी कौन निकला, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि अलीमा खान के ऊपर अब ये लोग एक बड़ी कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो आज इजलास हुआ, उसमें बड़ी गर्मा गर्मी और बड़े अहम फैसले। अब पार्टी की सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी जो है वो लोगों के सामने रऊफ हसन रखेंगे। आसफा भुट्टो की जीत नाना के नक्शे कदम पर, वही जो 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वारदात की, तफसील यहीं से बल्कि बताता हूँ आपको। 1977 के इलेक्शन बदनाम ज़माना इलेक्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इलेक्शन लड़ रहा था तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम पर एक इत्तेहाद उसके खिलाफ बना, जिसमें जमात इस्लामी थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन जीत सकता था, लेकिन उसे 2/3 इलेक्शन का शौक था, मियां नवाज शरीफ की तरह। 200 नशिस्तों में से 155 नशिस्तें ज़बरदस्ती जीत गया, अपोजिशन को सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। ये बदतरीन इलेक्शन थे, और ये पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन की बड़ी मिसाल थी। बड़े पैमाने पर धांधली, फिर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि मामलात सड़कों पर आए, हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकल गए, जिस तरह आज होंगे। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुखालिफ ज़ाहिर है वो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक था, उसने जुल्म जबर शुरू कर दिया, भुट्टो को गिरफ्तार किया, मोहम्मद कसूरी का मुकदमा उस पर लगाया, अगवा जिस तरह भुट्टो ने अपने मुखालफिन किए, जो कैंडिडेट थे, जो बुला मुकाबला किसी भी हल्के से लड़ ले, उसे पहले ऑप्शन दी, जब वो नहीं माना उसे अगवा कर लिया। आज वही वारदात बिल्कुल गुलाम मुस्तफ़ा रंद के मामले में आसफा भुट्टो ने की। एक रवाज कायम हुआ, बिला मुकाबला मुंतखब होने की ख्वाहिश। आप ये कौसर नियाज़ी साहब की किताब पढ़ें, उसमें बड़ी तफसील से जिक्र है। लेकिन इन तमाम डिज़ास्टर का फिर इंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर हुआ। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय, तहरीक इंसाफ की क़यादत इन्हीं इलेक्शन को सामने रखकर खौफजदा है कि ये मामला की मार्शल लॉ की तरफ ना चला जाए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाना मुमकिन नहीं है। दुनिया के हालात, पाकिस्तान के हालात अब वो नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है, और अब बदलते हुए जो हालात है उसके असरात आपको पाकिस्तान में नज़र भी आएंगे। उसकी मैं आगे चल के आपको तफसील भी बताता हूँ। इस वक्त जो बदनामी ज़माना नाजायज़ हुकूमत 1977 इलेक्शन की दूसरी वारदात की किस्म जो मौजूद है, अब उनके खिलाफ आज़ादी की तहरीकें शुरू होंगी। वकला 1 अप्रैल सोमवार को 11 बजे से जावेद इकबाल ऑडिटोरियम लाहौर हाई कोर्ट से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। और ये वकला क्यों शुरू कर रहे हैं उसकी मैं आपको तफसील वजह बताता हूँ। तहरीक इंसाफ देखें, जब भी अपने लाए अमल की बात करती है उसमें सबसे पहले वर्कर्स कन्वेंशन है। अब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिशियल वर्कर कन्वेंशन जनूबी पंजाब विहाड़ी में, जनूबी पंजाब के जो सदर हैं ओन अब्बास बप्पी, उसकी क़यादत में वहाँ हुआ, बड़ी तादाद में। ये बहुत बड़ा कन्वेंशन था। 9 मई के बाद अब तक के जितने ऑफिशियल कन्वेंशन कोई नहीं हुआ, ये इतना बड़ा कन्वेंशन, बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये इस बात का इजहार है कि लोग सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, सिर्फ क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं। और हर सूरत में क़यादत को अब हुक्म देना होगा, लोग बाहर आएंगे। देखिए अब ईद आने वाली है, और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा मौका है। ये इमरान खान पहली दफ़ा होगा कि अपनी आवाम अपने लोगों के दरमियान नहीं, और आवाम इस दुख और कर्ब का शिकार है कि उनका महबूब जेल की सुलाखों के पीछे ईद गुजारेगा। अब आवाम 2 चीज़ें कर सकती है। देखिए, एक तो सबसे पहले अडयाला जेल के पते पर ईद कार्ड भेजें, उसमें बेशक अपना नाम ना लिखे जो नहीं लिखना चाहते, लेकिन ईद कार्ड ज़रूर जाना चाहिए, ताकि जेल इंतज़ामिया को और सबसे बढ़कर खान को अंदाज़ा हो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम कैसे उससे मोहब्बत करती है। खान को पता तो है, लेकिन आप अपने इजहार में ये कमी महसूस ना होने दें। एक खुशी का इजहार खान को हो कि मेरी आवाम मेरे साथ है। ये पैगाम ज़रूर लोगों तक फैलाएं, लोगों को बताएं, सस्ते महंगे जैसे ईद कार्ड मिल आप भेजना चाहें। अडयाला जेल का पता वैसे भी आपको इंटरनेट पे गूगल पे जाके लिखे मिल जाएगा। वैसे राजगान मार्केट गोरखपुरा, वो पाकिस्तान अडयाला रोड, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, रावलपिंडी पंजाब में है, लेकिन ढूंढ सकते हैं आप, जो अगर वीलॉग में आपको याद ना रहे तो ढूंढ कर ये ज़रूर करिए, बड़ा अहम काम है। देखिए, दूसरा 2 किलोमीटर दूर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गाड़ियाँ नहीं जाने देते, सबको पता है।
اب پاکستان کی عوام یہ کر سکتی ہے، اور خاص طور پر دیکھیں اٹک سے اسلام آباد تک پنڈی کے لوگ، کہ اگر عید کی نماز کا اہتمام اڈیالہ کے 2 کلومیٹر کے دور ہی کر لیں، اتنے لوگ ہوں، عید مبارک کی آوازیں خان تک پہنچیں، بس یہ خان عید تنہا نہ منائے، وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، اپنے ملک اور قوم کے لوگوں سے دور ہے۔ آپ رہنما نہیں جا سکتے تو نہ جائیں، عوام تو جا سکتی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت نماز عید تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں اکٹھے تو ہو سکتے ہیں، اور میری اطلاعات ہے کہ لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کے میسیجز آئے ہیں، آپ بھی کمنٹ لکھ کے بتا دیں، مرشد کو خراج تحسین پیش کریں، آپ کا حق ہے آئینی اور قانونی، وہاں عید کی نماز ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے خان کو زندگی دی، صحت دی، وہ آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے اس ظلم اور فسطائیت کے دور میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، یہ تازہ ہوا کے جھونکے ہیں، مایوسی کو ختم کرنے کے طریقے ہیں، یہ وہ امید ہے جس پہ یہ سارا نظام قائم ہے، ہمارے دین کا حکم ہے۔ باقی دیکھیں جو اللہ کو منظور ہونا تو وہی ہے۔ اب میں اگر آگے کی خبروں کی بات کروں تو سب سے پہلے تو بغاوت کرنے والے جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا بڑا اہم اجلاس جسٹس محسن اختر کیانی کی رہائش گاہ پر خفیہ ملاقات تھی۔ سارے ججز نہیں تھے، جسٹس سمن رفعت امتیاز خاتون جج وہ نہیں تھیں، خرابی صحت اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ان پر دباؤ بہت شدید ہے اصل میں۔ وہ بھی صحافی ہیں ان کے جو ایک راوی صاحب، انہوں نے بات بھی کی کہ ایک ملاقات کی کوشش خط لکھنے سے پہلے ہوئی، انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، ایک رکنی کمیشن، تمام ججز دیکھیں یہ جو ریبیلیس ہیں، باغی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے خط لکھا اور بڑا اچھا کیا۔ اس خط کے بعد اب فیصلہ کروانے کے لیے دیکھیں چیف جسٹس پر دباؤ ہے، انہوں نے کہا کوڈ آف کنڈکٹ آپ بنائیں کہ ہمارے پر جو دباؤ ہے ہم کریں کیا۔ خط میں جو الزامات لگائے انہیں ثابت حکومت کبھی بھی نہیں کرے گی، آپ کو پتہ ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اب قاضی فائز نے کنونشن کے انعقاد پر راضی ہونے سے انکار کی بجائے شہباز شریف سے جہاں ملاقات کی۔ اب لازمی سی بات ہے، اسے پتہ تھا کنونشن ہوا تو میڈیا آئے گا، پھر یہ بار کونسلز کے ذریعے، وکلا کے ذریعے، سیاستدانوں کے ذریعے تمام باتیں عوام تک پہنچیں گی، میڈیا لے جائے گا۔ طاقتور حلقوں میں اس خط سے لے کر بڑی ہلچل ہے، 99% اسلام آباد ہائی کورٹ ایک طرف ہے، اور لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے ججز بھی اسی دباؤ کا شکار ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کھل کر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اس کا حل کیا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے یاد رکھیں ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ، ٹرائل کورٹ، جتنی بھی ججز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے فیصلے اٹھا کے آپ دیکھیں، وہ فیصلے کیا تھے؟ توشہ خانہ، سائفر کیس، عدت کیس، القادر ٹرسٹ، یہ سارے کے سارے کیسز، ٹریان کیس، یہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا ان کے نیچے جو ماتحت عدالتیں ان سے ملیں، اور ان کا انچارج کون ہے؟ جج عامر فاروق، جس کے بارے میں تحریک انصاف نے آج اہم پریس کانفرنس میں رؤوف حسن اسے ٹاؤٹ قرار دیا۔ اب دیکھیں وکلا جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی سولیڈیرٹی میں ہوگا، 1 اپریل سے علی اعجاز بھٹو نے جو بات کی، یہ احتجاج ایک نیا راستہ بنائے گا اور اس میں انشاءاللہ شدت آئے گی، آپ دیکھیں گے۔ قاضی فائز دیکھیں اور اس کے اور عامر فاروق کے استعفے تک لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب عوام اس لیول پر احتجاج کرے گی تو یقین کریں یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکیں، آپ دیکھیں گے۔ ابھی اسی دباؤ کے نتیجے میں جو اکھاڑ پچھاڑ اور ان کے اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آج جو تحریک انصاف کے جو معاملات جو قومی اسمبلی میں ابھی وہ اٹھائیں گے، پھر 1 اپریل کو تحریک چلے گی، پھر 6 اپریل کو جلسہ ہوگا، پریس کانفرنسز ہیں، وکلا احتجاج ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحافی میں جو ہر صورت میں آپ کسی طرح بھی یہ 6 ججز کا معاملہ بیٹھنے نہ دیں۔ دیکھیں ضمنی انتخابات کے ٹکٹ پر ضرور بات کریں، آپ کا حق ہے، لازمی سی بات ہے۔ اب جنہوں نے عمران خان کو لیکن بے گناہ قید میں رکھا، ان لوگوں پر جو دباؤ ہے اس پر آپ ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں۔ یہ ایک نقطہ جو 6 ججز کی مدد والا ہے، اسے آپ کسی صورت میں ڈال نہ ہونے دیں۔ قاضی فائز کے خلاف آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ نے ریفرنس بھیجا تو یہ خود جج ایک ملزم تھا، سننے والے اس کی مدد کرتے رہے۔ قاضی فائز اب چیف جسٹس بنا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس کے ماتحت ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں خفیہ ایجنسی ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں۔ قاضی نے بجائے تحقیقات کرنے کے ججز پر دباؤ بڑھا دیا۔ اب یہاں جب تک پی ٹی آئی اور عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بڑی تحریک نہیں بنے گی، یہ معاملات یقین کریں اسی طرح چلتے رہیں گے، آپ کو عدلیہ سے کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ اب سوشل میڈیا اور عوام کا جو دباؤ ہے وہ بڑا اہم ہے، دیکھیں اس کی میں آپ کو بڑی مثال ابھی دوں۔ افضل دھاندلا، آپ کے دباؤ کی وجہ سے اسے ٹکٹ واپس لیا، اب وہ کہہ رہا ہے میں آزاد لڑنے جا رہا ہوں۔ یہاں عماد اطہر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ویسے خان نے اگر ان کا قبول کیا نامینیشن، عمیر نیازی کا بھی نام آیا، لیکن اس کے بعد جہاں تک میری معلومات ہے خان کو تو اس بندے کا نام تک نہیں پتا، ڈاکٹر محمد افضل ہے کون۔ ابھی اسی طرح شہباز شریف کے خلاف جو لڑنے جا رہا ہے محمد مدنی ضمنی کا الیکشن اس حلقے میں، اس پر بڑا شور مچا کہ ٹکٹ انہوں نے جاری کیا۔ آج کور کمیٹی میں بڑے معاملات ڈسکس ہوئے، اس میں ایک اہم معاملہ اس ٹکٹ سے متعلق بھی تھا۔ کل رات آپ کو یاد ہوگا رؤوف حسن صاحب سے جو میں نے پوچھا، وہ پروگرام آپ ضرور چیک کریں، انہوں نے کہا عمل درآمد کریں گے، آج عمل درآمد کر لیا، ان کا شکریہ۔ دیکھیں افضل دھاندلا کو ٹکٹ دینے کی عمران خان نے کب ہدایت جاری کی، کور کمیٹی میں بیرسٹر گور آج مطمئن نہیں کر سکے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ ٹکٹ اس لیے واپس لیا گیا، وہ لڑکی ہے، وہ وکیل، اس نے بھی کہا مشال یوسف زئی نے کہ ایسے ٹکٹ کو نام لینے کے لیے عمران خان نے کوئی نام نہیں لیا۔ اب یہ بات بلا شبہ طے ہے کہ عمران خان کی باتیں ٹھیک طریقے سے کور کمیٹی تک نہیں پہنچائی جاتی۔ جو رؤوف حسن صاحب نے بھی رات کو بات کی پروگرام میں کہ یہاں خان سے بہت سارے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ اب علیمہ خان کے متعلق نام لے کر جو بیرسٹر گور یا کور کمیٹی میں بات ہوئی،
کہ سیاسی سرگرمیوں میں علیمہ خان کا کوئی کردار نہیں، کہ وہ پارٹی کی سیاست اور دیگر معاملات میں مداخلت نہیں کری، وہ ویسے بھی کرتی نہیں کہ جی پارٹی کو ڈائریکشن، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ لیکن اب وی نیوز کے ایک صحافی ہیں عمار مسعود، نون لیگ کے آپ کو پتہ ہے وہ ان کی زوجہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، ان کے لیے پوری کیمپین چلاتے ہیں، انہوں نے خبر دی، اس پہ مجھے بہت تحفظات ہیں، میں اس خبر کی تحقیق کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان کی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان ایک واٹس ایپ میسج جو بیرسٹر گوہر رہنما ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹیم کو تحریک انصاف کو ہدایت دیتی ہیں، آج عمران خان کو شکایت لگائی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ عمار مسعود صاحب آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے میڈیا پریزنٹر ہیں، اور جو انہوں نے میسج کی بات کی کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا، اس حوالے سے دیکھیں خان کے ہمدردوں میں علیمہ خان سے آگے کوئی نہیں، جس طرح قائد اعظم کی ہمدرد ان کی بہن فاطمہ جناح تھیں، اسی طرح ان کے بھی خلاف تھے یہ لوگ، آج علیمہ خان کے بھی یہ خلاف ہیں، یہ وہی مافیا ہے، یہ وہی تاریخ ہے۔ فاطمہ جناح کو بھی ان لوگوں نے غدار تک کہلوایا، اس طرح کے لوگ ان کے مخالفت بھی کرتے رہے۔ آج بھی موجودہ لوگ اگر کسی سے ڈرتے ہیں، عمران خان، مراد سعید اور علیمہ خان، یہ چند لوگ ہیں، باقی وہ کسی سے نہیں ڈرتے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو اب کمپین ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اور جہاں تک میں آپ کو حقیقت بتاؤں، علیمہ خان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جو خان کا سب سے بڑا ہمدرد نہ ہو، انہیں حقیقت میں ان کی سیاسی جماعت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی تک چاہتی ہیں بس۔ اب طاقتور لوگوں کی اکھاڑ پچھاڑ کی بات کروں، شہباز شریف اور محسن نقوی کے معاملات، پہلے تو دیکھیں بھی آئی جی پولیس جو اسلام آباد انہوں نے تبدیل کیا، یہ کمپنی کے بڑے خاص الخاص آدمی تھے، اسلام آباد میں بڑا ظلم ہوا، یہ شہباز شریف کی کامیابی ہے، لاہور سے اپنا آئی جی لے کر آ رہا ہے۔ اب وزیر داخلہ محسن نقوی، اس کے نیچے آئی جی پنجاب شہباز شریف کا، ذرا سوچیں محسن نقوی نے کیا واردات کی تمام عہدوں میں، جس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ ہے، وفاقی سیکرٹری نارکوٹکس ہے، نارکوٹکس کی جو ڈی جی ایف آئی اے ہے، اس کے علاوہ چیئرمین سی ڈی اے ہے، ایف سی بلوچستان، کے پی، چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد، آئی جی ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد، یہ سارے عہدے اس نے اپنی مرضی کے لگا لیے۔ تو اب یاد رکھیں شہباز شریف خود کام نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو ذہن ہے وہ نواز شریف کا ہے، اور نواز شریف کی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے پھٹے انہی چیزوں پہ پڑے عہدے کر رہی ہوں پر، تو یہ معاملہ ان کے درمیان بہت بڑے گا، آپ کو نظر آئیں گے کیسے کھینچیں گے ایک دوسرے کو، یہ آپ کو نظر، آپ انجوائے کریں گے بڑا۔ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی ہدایات ملی ہیں کہ وہ پیغام ملا، اسد قیصر نے کھل کے کہہ دیا کہ جی آپ کو وفاق کے ساتھ روابط ختم کرنے ہوں گے، اور جو محسن نقوی سے ملاقات تھی اس پہ بہت سارے رہنما خوش نہیں، اور مستقبل میں ان ملاقاتوں کی تائید نہیں کرتے، شاید آپ کو مستقبلی ملاقاتیں نہ ہوتی نظر آئیں۔ یہ عوام کا دباؤ ہے، دیکھیں یہ وہی دباؤ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو امریکہ تک نظر آئے گا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قریبی لوگوں کے پاس پیغامات جا رہے ہیں خان سے متعلق تشویش کے، یاد رکھیں خان ماضی کا وہ پاکستان کا وہ واحد رہنما ہے جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وائٹ ہاؤس میں جب بھی فون آئے خان کا فوراً بات کرائی جائے۔ پھر مشاہد حسین کا بیان بھی آپ سن چکے ہیں، امریکہ سے جو گرین سگنلز ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ بائیڈن حکومت دیکھیں پالیسی ان کی یہ ڈیموکریٹس کی کہ ناجائز حکومت پاکستان کی تسلیم کریں، یہ جو خط انہوں نے شہباز شریف کو لے کے اپنا وزن گرایا ہے، اور ریپبلکن کی پالیسی ہے کہ ان کی پالیسی بدلیں، اور ان کی منافقت دیکھیں بائیڈن حکومت کی، وینزویلا کے انتخابات میں جو امریکہ نے بھی حرکت کی، جو پاکستان جیسے حالات وہاں پر، بلکہ پاکستان میں ذرا بدتر ہے، اب وہاں پہ جو رہنما ہیں انتخابات کی نامزدگی کے پیپر جمع کروانے تھے، ڈیڈ لائن تھی، اب وہاں پہ امیدوار ہے کورینا یورس، ان کی جو جماعت ہے ان کے ووٹرز کے لیے آج ایک واقعی سیاہ دن، کیونکہ ان کے کاغذات ہی نہیں جمع ہونے دیے گئے، ان کا حق چھینا گیا، یہ 80 سالہ امیدوار ہیں، حکومت نے بین لیا، اب وہاں پہ تیسری ٹرم کے لیے 2031 تک جو صدر ہے وہ نکلس وہ منتخب ہونا چاہتا ہے۔ اب ایسا ایک شخص نہیں اس وقت 10 امیدواروں کے جو اس کے مخالف لڑ رہا ہو جو کسی نہ کسی طرح اپوزیشن سے تعلق ہو، تو یہاں امریکہ کھل کے اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ ان کی منافقت جو ہے وہ انشاءاللہ یہ حکومت بدلے گی تبھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں بھی ججز کا معاملہ بڑا اہم ہے، لیکن میں بار بار کہوں گا اس معاملے کو پلیز چھوڑے نا، اس کے اوپر دباؤ بڑھاتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ خان کا جو پیغام ہے یہ وی لاگس والا یہ بھی بڑا اہم ہے، رہنما اس پر اپنے مستقبل کے بارے میں جو ماضی کے بارے میں جو ان کے ساتھ مظالم ہوئے اس پر کھل کر بات کریں گے، نام لے کر بات کریں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ وی لاگس اگر ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوا ان کا جو ان کے رہنما ہیں خود یہ اپنی ویڈیوز بنانے لگے بجائے انٹرویوز میں آنے کے، تو اس میں بڑا پریشر ڈیولپ ہوگا، اور عوام تک معاملات ہے، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو 10-12 دن رمضان کے ختم ہوں گے، اس کے بعد گیم آن ہے، گیم شروع ہوگی، عوام سڑکوں پر ہوگی اور پرامن انداز میں اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد ہوگی، اور یاد رکھیں اس میں گھبرائیں نہ آپ، نہ ہی مایوس ہوں۔ 2013 کے بعد خان نے 15 مہینے بعد یہ معاملات شروع کیے، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا وقت ان کو دیں، ان کو اپنی صفیں درست کرنے دیں، لیکن ان کے اوپر دباؤ بڑھاتے جائیں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، لیکن جہاں آپ کو 2 نمبری نظر آئے کھل کے بولیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔